नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज भी बहुत से इश्यूज़ हैं और ये जो बहुत से पॉलिटिकल इश्यूज़ मैं आपके सामने रखने वाला हूँ उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है, जैसा कि मैंने इससे पहले भी इस प्रोग्राम में कहा, कि गुज़िश्ता चंद हफ्तों में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपनी मीडिया जो हिकमत अमली है, जो स्ट्रैटेजी है, उसमें बहुत एग्रेशन लाई है, बहुत तेज़ी लाई है और हुकूमत के वज़रा, मिनिस्टर्स, स्पेशल असिस्टेंट और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो मसलसल ब्रीफिंग्स करते रहते हैं और नित नए इश्यूज़ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशंस ली जाती हैं। हुकूमत का बहुत हद तक जो एग्रेसिव मीडिया स्ट्रेटजी है वो ऐसी है जैसे ऑपोजिशन की एग्रेसिव मीडिया स्ट्रेटजी होती है, लेकिन ये हुकूमत है, वफाकी हुकूमत, और इसकी बहुत ही एग्रेसिव मीडिया स्ट्रेटजी है। सो बहुत से इश्यूज़ जो हैं वो आज भी हमारे सामने है, लेकिन सबसे पहले वो मैं इशू आपके सामने रखना चाहता हूँ जहाँ सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से हुकूमत ने गालिबन अब ये रियलाइज़ कर लिया कि जो रिलीफ लेने, जो एडवाइस लेने के लिए प्राइम मिनिस्टर और उनकी हुकूमत गए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां 5 मेंबर बेंच के सामने सेनेट के तरीक़ाकार, इलेक्शन के तरीक़ाकार में ओपन पोल्स, ट्रांसपेरेंट पोल्स की इनकी डिमांड थी, एक्सपेक्टेशन थी, वहाँ लगता है हुकूमत ने अंदाज़ा लगाया है कि हुकूमत को कामयाबी नहीं होगी। इसीलिए अब हुकूमत ने फैसला किया है कि पार्लियामेंट के सामने एक बिल लाया जाएगा, कानून लेजिस्लेशन के लिए लाया जाएगा और आइन की एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 3 जो शकें हैं आइन पाकिस्तान की, उनमें तरमीम की जाएगी। जो ओपन, जो एक जो बैलेट है उसके पूरे तरीक़ाकार को बदला जाएगा। लेकिन जो बहुत ही दिलचस्प बात की वो बाबर अवान साहब ने बाकायदा इसको एक टेस्ट केस बना दिया है कि जो लोग इस बिल की मुखालफत करेंगे वो दर हकीकत एक करप्ट सेनेट इलेक्शन जो है वो चाहते हैं। जरा सुने बाबर अवान साहब ने कहा क्या। जिन लोगों ने पैसा कमाना होगा आप शनाख्त कर लें चेहरे, इसके बाद वो इस जो मैं आपको बिल दिखाने लगा हूं, हमारी आईनी रिफॉर्म है, उसकी हिमायत नहीं करेंगी वो, इसलिए कि पिछले दरवाजे से उन्होंने कार्रवाई डालनी होगी। और जो लोग आइन के साथ खड़ा होना चाहते हैं, दस्तूर के साथ खड़ा होना चाहते हैं, वफाक के साथ खड़ा होना चाहते हैं, डेमोक्रेसी के साथ खड़ा होना चाहते हैं, उनको हम वेलकम कहेंगे और उनको कहेंगे कि वो इसके लिए वोट डालें। इस बिल को हम अगले हफ्ते में शुरू में ही पार्लियामेंट में लेके जा रहे हैं। हम एक दुरुस्त तरफ पहला कदम रखना चाहते हैं। नाज़रीन, आपने सुना कि कैसे बाबर अवान साहब ने एक यार्ड स्टिक बना दिया है, एक टेस्ट बना दिया है उन्होंने कि जो लोग इस बिल को सपोर्ट नहीं करेंगे वो दर हकीकत एक करप्ट प्रैक्टिसेस को, करप्ट इलेक्शन को सपोर्ट करेंगे। जैसे मैंने कहा, इश्यूज़ और भी बहुत से हैं। 2 इश्यूज़ बहुत अहम है। एक तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आई है जिसमें पाकिस्तान की जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है उसमें 1 पॉइंट की कमी हुई है, और लेकिन रैंक में तकरीबन 4 पॉइंट्स का जो है वो इजाफा हो गया है करप्शन परसेप्शन में। उस पर बहुत लेदे हो रही है अपोजिशन की तरफ से, हुकूमत की तरफ से। उस हवाले से भी हम बात करेंगे। और फिर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आज वापडा के, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के हवाले से एक तकरीब में शामिल थे। वहाँ उन्होंने इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के हवाले से क्या कुछ कहा, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इसी चीज़ से शुरू करना चाहूँगा सेनेट से, और मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखती हैं जनाब मलिका बुखारी साहिबा। मलिका बुखारी साहिबा जो है, वेरी वार्म वेलकम टू हर। मलिका बुखारी साहिबा पार्लियामानी सेक्रेटरी हैं, लॉ एंड जस्टिस की बैरिस्टर हैं, बरतानिया से इन्होंने पढ़ा है कानून में। शी इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्वीन मदर स्कॉलर। हम हमसे समझेंगे क्या होती हैं। पनामा टीम जो थी उसमें की कोर मेंबर की, उसकी जो कोर टीम थी पनामा केस की, PTI की, उसकी भी बैरिस्टर मलिका बुखारी उसकी मेंबर रही हैं। मुझे PMLN के रहनुमा मलिक अहमद खान साहब ज्वाइन कर रहे हैं, 3 दफ़ा मेंबर प्रोविंशियल असम्बली पंजाब से, हुकूमत पंजाब के स्पोक्स पर्सन रह चुके हैं और वाइस प्रेसिडेंट हैं PML पंजाब के। ये भी वकील हैं, बरतानिया से, बकिंगम यूनिवर्सिटी बकिंगम से इन्होंने कानून पढ़ा। मेरे साथ हैं, वेरी वार्म वेलकम, शर्मिला फारूकी साहिबा, प्रोमिनेंट रहनुमा MPA हैं सिंध से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, इससे पहले चीफ मिनिस्टर सिंध की एडवाइज़र भी रह चुकी हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल बाय गेस्ट वंस अगेन। बैरिस्टर मलिका बुखारी साहिबा, कानून आप लाना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंट बनाना चाहते हैं, लेकिन ये जो टेस्ट आपने रख दिया है कि जो हमारे लाए हुए बिल को सपोर्ट नहीं करेगा वो दर हकीकत करप्ट प्रैक्टिसेस को सपोर्ट कर रहा है, ये कुछ थोड़ा नाजायज़ या कुछ बहुत ज़्यादती नहीं है? जी थैंक यू डॉक्टर साहब। देखिए डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि जो आज हमने मुद्दा आवाम के सामने पेश किया है, जो आवाम की अदालत में हमने एक बिल, आइनी बिल पेश किया है, वो किस लिए पेश किया है, हम इसके माजी को देख लेते हैं। देखिए पहली बात तो है कि पाकिस्तान का जो ऐवान है उसकी तौकीर को बुलंद करना है, बिकॉज अवामी नुमाइंदे आवाम के लिए रोल मॉडल्स होते हैं। और माजी के अंदर कोई भी इस टॉक शो के अंदर रहनुमा इस बात से डिसएग्री नहीं करेगा कि सेनेट के इलेक्शन के अंदर ज़मीरों का सौदा होता है। ज़मीरों के सौदागर, बिल्कुल ज़मीरों के सौदागर वोट खरीदते हैं
वोट बेचते हैं और मेंबरान पार्लियामेंट ऐवान में पैसे देकर आते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग होती है, इसका एतराफ़ किया। और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर पाकिस्तान की दो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आर्टिकल 23 में कहा कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के इलेक्शन के अंदर, सेनेट के इलेक्शन के अंदर शफाफियत हो और ओपन बैलेट से ये इलेक्शन कैरी आउट हो। तो इन्हीं की बिल्कुल, और इसी मौक़िफ़ की तायद करें। हमने ये स्ट्रॉन्ग पोजीशन इसलिए ली है कि हम आवाम को कह रहे हैं कि आप अपनी अशराफिया की तरफ देखें। अगर वो ज़मीर बेचकर ऐवान के अंदर आते हैं तो फिर वो ज़मीरों के सौदागर हैं, फिर वो सही माने में अवामी नुमाइंदे कहने के लायक नहीं है। और ये टेस्ट केस बिल्कुल है और होना भी चाहिए कि ऐवान में आने के लिए शफाफियत सबसे इसी चीज को मुझे शर्मिला फारूकी साहिबा की तरफ ले जाने दीजिए। शर्मिला फारूकी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक पुरानी और बड़ी प्रोमिनेंट उसकी आप मेंबर हैं, ताल्लुक़ है आपका बड़ा गहरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, बहुत देर से आपका ताल्लुक़ है, आपकी फैमिली का ताल्लुक़ है। 2006 का जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का जो डॉक्यूमेंट है उससे तहरीक इंसाफ की हुकूमत जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट करते नजर आती है। इनके मेंबरान जब टेलीविजन प्रोग्राम्स में आते हैं, चंद दिन पहले हमारे पास कोई शायद फारूक हबीब साहब आए हुए थे, एक और आया हुआ था, नहीं मेरे साथ कमल शाजिब थी, जो वो डॉक्यूमेंट लेकर आई और वहाँ पर उन्होंने कहा कि देखिए इसकी जो शिक नंबर 26 है वहाँ पर PPP और PMLN के दरमियान ये एग्रीमेंट हो गया था कि आप जो सेनेट का इलेक्शन है उसको आप ओपन करेंगे, ओपन बैलेट के जरिए करेंगे। और ये चीज़ इन्होंने 10-12 साल हुकूमत की, उसको इन्होंने इंप्लीमेंट नहीं किया। आज भी उस डॉक्यूमेंट को एक बार फिर बाबर एवान साहब और बैरिस्टर शहजाद अकबर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस ब्रीफिंग थी उसमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के डॉक्यूमेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। क्या एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों आप लोगों ने एग्रीमेंट करने के बावजूद इस पर अमल नहीं किया? जी वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो एंड थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स। देखिए, सेनेट के इंतखाबात तो ज़ाहिर बात है क्योंकि अपर हाउस है और एक परमानेंट हाउस है, बहुत ही अहम होते हैं। ज़ाहिर बात है पूरे मुल्क के इलेक्शंस बहुत अहम होते हैं, लेकिन पिछले चंद माह से जो एक डिबेट चल पड़ी है कि आया ये इलेक्शंस ओपन बैलेट से होने चाहिए या सीक्रेट बैलेट से होने चाहिए, आइन इस पे बड़े वाज़े है। आइन के अंदर यही है कि ये सीक्रेट बैलेट के ज़रिए होंगे, मासिवा वो इलेक्शंस जो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के हैं। अच्छा, अब अगर इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली कोई भी करना चाहता है, मेरी जमात चाहे, इनकी जमात चाहे या कोई और जमात चाहे, तो आपको आइन को तब्दील करना पड़ेगा, आइन में तरमीम। लेकिन शर्मिला फारूकी साहब, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तो पीपल्स पार्टी और PMLN ने एग्री किया था कि इसको ओपन बैलेट से होना चाहिए, इसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। उसी को तो ये डिस्ट्रीब्यूट करते नजर आ रहे हैं जगह जगह। शिक नंबर 26 उसकी है। हमने ये ज़रूर कहा है और हमारी ख्वाहिश और हमारा अकीदा भी ये है कि ना सिर्फ सेनेट के इलेक्शंस बल्कि तमाम इलेक्शंस जो पाकिस्तान में होने चाहिए वो शफाफ होने चाहिए, मुनसिफाना होने चाहिए, ताकि किसी को कभी भी कोई उंगली उठाने की ज़रूरत ना हो। बट देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो फॉर इट। अभी हम बहुत पीछे हैं, हमने बहुत सारे काम करने हैं इसके बारे में। हाँ, हम 12 साल में ये बहुत सारे काम क्यों ना कर पाए। पीपल्स पार्टी की एक मखलूत हुकूमत थी और बड़ी फ्रजाइल हुकूमत थी। इवन 2008 में जब शहीद बीबी की शहादत के बाद हमने हुकूमत बनाई तो बड़ी फ्रजाइल हुकूमत थी। और हमारे जो इत्तेहादी थे जिसमें MQM और PMLN भी था, बहुत सारी चीज़ों पे वो नहीं राज़ी हुए, कुछ चीज़ों पे राज़ी हुए, कुछ हद तक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मिज़ाक की जमहूरियत पे अमल दरामद हो गया, कुछ पे ना हो सका। हमें जब मौका मिलेगा आइंदा तो हम बहुत सारी चीजों पे तो कोशिश की थी आपने 2008 और 2013 के दरमियान के सेनेट के इलेक्शन जो है वो ओपन, आपने ये तजवीज दी थी? हमने ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाने की भी कोशिश की थी, लेकिन उस पर हमारे इत्तेहादी नहीं माने। काश मान जाते तो आज शायद ये जो हम नैब के ऊपर उंगलियां सब उठाते हैं और जो एक उसकी साख मुतासर होती, शायद ये ना होती। और हमारे मुल्क में अकाउंटेबिलिटी वॉचडॉग होना चाहिए, लेकिन शफाफ, ट्रांसपेरेंट और अनबायस्ड। अच्छा, अब आ जाते हैं सेनेट के इंतखाबात। मुझे आप बताइए ना, मेरा एक सवाल है मलाइका से, ये 2.5 साल बाद आपको क्यों याद आ रहा है? इससे पहले भी सवाल तो वही रह गया कि अब आपने कोशिश की थी क्या PMLN के साथ इस पे, क्योंकि आपकी कमिटमेंट थी ना आप दोनों पार्टीज की, तो फिर आपने कोशिश की थी? जो शिकें थी हमने तमाम शिकों पे अमल करने की कोशिश की। अब मैं शिक बाय शिक आपको क्या बताऊं, आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, आपको मेरे साथ 2 और प्रोग्राम करने पड़ेंगे, एक अलग ही डिबेट छिड़ जाए। ठीक। लेकिन मेरे इनसे भी ये सवाल है कि अभी इलेक्शन से, सेनेट के इलेक्शन से 1 माह कबल इनको क्या ये जल्दी है या क्या इनकी नीयत है, ये क्या माजरा है जो ये करना चाहते हैं? वाई
آج سے 1 مہینہ پہلے پلٹ چھوڑا تھا کہ ہم سپریم کورٹ جائیں گے, سپریم کورٹ سے ہم جو ہے یہ کوئک ان سے ان کو ریسپانس لے لیں, بیکاز میں ملک صاحب کی طرف بھی, ملک احمد خان صاحب بہت پیشنس کے ساتھ سن رہے ہیں, لیکن میں کوئکلی ریسپانس لے لوں بیرسٹر ملیکہ بخاری صاحبہ کہ اتنی کیا جلدی پڑی ہے. وہ پوچھتی ہیں شرمیلا فاروقی صاحبہ کہ سینٹ کا الیکشن سر پہ آ گیا ہے, 1 ماہ رہتا ہے, اب آپ نے شوشہ چھوڑ دیا. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ شرمیلا فاروقی صاحبہ نے کہا کہ آئین کے اندر آرٹیکل 226 یہ کہتا ہے, ہم مانتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ باقی سارے الیکشن سیکرٹ بیلٹ سے ہوں گے اور 2 الیکشن ایسے ہیں جو اوپن بیلٹ سے ہوں, لیکن آئین اسی میں ترمیم سیکھ کر رہے ہیں. بالکل, اور آئین ایک لیونگ ڈاکیومنٹ ہے, آئین صحیفہ آسمانی نہیں ہے, آئین کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے اور یہ تبدیلی پاکستان کے پارلیمان کے وقار کے لیے ہے. اور ہم نے یہ پوزیشن آج نہیں لی ڈاکٹر صاحب, یہ پوزیشن ہم نے 2018 میں لی تھی جب پاکستان تحریک انصاف نے اپنے 20 MPs کو تاریخی طور پر اپنی پارٹی سے نکالا. کیوں؟ ضمیروں کو بیچ کر ووٹ بیچا. تو ہم نے کہا کہ آپ اس لائق نہیں ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں رہیں, ہم ضمیروں کے اوپر سودا نہیں کرتے. ان سے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اپنے ہی پارلیمان کے وقار کے لیے ہمارا ساتھ دیجیے. عوام آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, عوام دیکھ رہے ہیں کہ عوامی نمائندے ضمیروں کا سودا کریں گے یا اپنے پارلیمان کی بالادستی کے لیے اس آئینی بل کو پاس کریں گے. ہم توقع کرتے ہیں کہ جو پارٹی آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتی ہے اور محترمہ شہید اور بھٹو کی پارٹی ہے, وہ ایسے آئین کی شک کو چینج کرنے میں ہمارا ساتھ دیں گے. اچھا, یہ آپ ایکسپیکٹیشن ہے تحریک انصاف کی ناظرین کے PMLN اور PPP جو ہیں ان کو ایک چیلنج تھرو کر دیا ہے تحریک انصاف نے حکومت میں کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے, بیکاز یہ جو ترمیم ہے سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے یہ سب کے فیور میں ہے, عوام کے فیور میں ہے. ملک احمد خان صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں. بہت ہی ایک اہم سوال ہے, وہ یہ کہ آپ وکیل بھی ہیں, PMLN سے آپ کا بڑا پرانا اور گہرا تعلق ہے, یونیورسٹی آف بکنگھم سے برطانیہ سے آپ نے لاء پڑھا, چارٹر آف ڈیموکریسی کا ذکر آپ کے سامنے ہو چکا ہے کہ کیسے 2006 میں چارٹر آف ڈیموکریسی کی شک نمبر 26 پہ محترمہ بے نظیر بھٹو اور جناب نواز شریف صاحب کا ایک ایگریمنٹ ہوا کہ ہم اس کے سینٹ کے الیکشن کو ٹرانسپیرنٹ کریں گے. یہ شک 26 ہے جس کو حکومت ڈسٹریبیوٹ کرتے پھرتی ہے. لیکن جو چیز میں نے نہیں بتائی ان سے بات کرتے ہوئے جناب شرمیلا فاروقی صاحبہ سے, وہ یہ کہ چند دن پہلے ہمارے ساتھ خرم دستگیر صاحب بھی تھے اور ہمارے ساتھ چودھری منظور تھے, اور چودھری منظور صاحب نے اس پروگرام میں ہمیں یہ بتایا کہ PPP نے پوری کوشش کی تھی کہ چارٹر ڈیموکریسی کے عین مطابق سینٹ کے الیکشنز کو شفاف اور اوپن پولز کے ذریعے کیا جائے, لیکن PMLN کی کچھ ریزرویشنز تھیں اور PMLN جو ہے وہ نہیں گئی اوپن ٹرانسپیرنٹ سینٹ کے پولز کی طرف. اس کے بارے میں کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں, کیا ہوا ایسے, کیوں نہیں کر سکا PMLN؟ جی ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت شکریہ. دیکھیں میں آپ کی ساری بحث کو سن رہا ہوں, اس کو میں 3 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں. ایک یعنی کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں ایک ایگریمنٹ تھا محترمہ شہید کے اور میاں صاحب کا, اور اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوا, اور چودھری منظور صاحب کے بقول پیپلز پارٹی جانا چاہتی تھی اور مسلم لیگ نہیں گئی. دوسری آپ کی بات جو کہ یہ اس کا جو ابھی ایک آئینی ترمیم لا رہی ہے گورنمنٹ, اور اس گورنمنٹ میں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو اس میں ساتھ ہوگا وہ رائٹ ٹریک پہ ہوگا, جو ساتھ نہیں ہوگا وہ میل پریکٹسز کرنے کے لیے یا کچھ غلط کرنے کے لیے اس طرف کھڑا ہوگا, کرپشن کے ساتھ. تو اس میں آئے ہمارا ساتھ دیں. ہم یہ ترمیم حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ ریٹ طے ہو گیا ہے سینٹ کا. آپ کے شاید نالج میں ہو, حکومت نے آج یہ دعویٰ کر دیا ہے, یہ چیز چھپ گئی ہے, ٹیلی ویژن میں کہی گئی ہے کہ ہمیں تو ریٹ پتہ چل گیا کہ کیا ریٹ لگانے کی کوشش ہو رہی ہے MPs کی اور MNAs کی. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس وقت جو میں آپ سے 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے اس طرح کی یہ ڈرٹی اور فلدی پالیٹکس کا کیونکہ ہم تو حصہ نہیں ہیں, اور اس لیے مجھے اس لیے بالکل آئیڈیا نہیں ہے کہ کون ریٹ طے کرتا ہے اور کون نہیں کرتا, اور اگر حقائق پہ بات ہوگی تو ذرا تھوڑی مختلف ہوگی. میں ذرا آپ کے ساتھ تھوڑی سی اس کی بنیادی اور اصولی بات آپ سے پہلے تھوڑی سی کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں یہ ایک مورل کویسچن ہے, آپ مورل کویسچن کو ایک لیگل پروسیس میں سیٹل کرانے, آپ ایک پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کے تحت آپ کی کیا ضرورت تھی اور آپ کی کیا حکمت عملی ہے مجھے اس کا علم نہیں ہے, لیکن آپ سپریم کورٹ میں چلے گئے ایک مورل کویسچن کو سیٹل کرنے. یعنی آپ کو یہ خدشہ ہے کہ آپ کی پارٹی کی موریلٹی جو ہے, اس کے ممبران کی موریلٹی جو ہے وہ ریگولیٹ کی جا سکتی ہے. سو آپ ایک ایڈوائزری نیچر میں سپریم کورٹ گئے, جو کہ ایک بڑا ہی اپنی نوعیت کا ایک عجیب المنطق واقعہ ہے. یعنی آپ یہ طے کروانے وہاں پر چلے جائیں. بہرحال اینی ویز یہ آپ کی چوائس تھی, آپ گئے, اور سپریم کورٹ کے ساتھ آپ کی کیا انٹریکشن ہوئی اور کیا, اور کامیابی بھی نہیں ہو رہی حکومت کو. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی عجیب سی انہوں نے موو کی, اور کامیابی ان کو وہاں ایسا لگتا ہے کہ نہیں ہو رہی ہے, اسی لیے واپس پارلیمنٹ میں آ رہے ہیں.
نہیں دیکھیے میرا اسٹریس اس میں یہ ہوگا کہ یعنی آپ موریلٹی ڈٹرمن کرنے کے لیے ایڈوائزری نیچر آف سپریم کورٹ میں گئے اور وہ بھی اپنی پولیٹیکل پارٹی کی جہاں پر آپ کا فیئر فیکٹر ہے. دوسری بات جو آپ لے کر آ رہے ہیں وہ آپ لے کر آ رہے ہیں کہ اس وقت کیونکہ ایک آئینی ترمیم وہ آئینی ترمیم جس میں آپ ایک اوپن بیلٹ کی بات کر رہے ہیں. اچھا جو کانسٹیٹیوشن کی سکیم تھی سیکرٹ بیلٹ کی آپ اس کو امینڈ کرنا چاہ رہے ہیں. تو اب میں انڈر این امپریشن کہ کیونکہ یہ میل پریکٹسز کا الزام لگتا ہے تو میں تو اس کا ایک ووٹر ہوں نا, تو میری ایک جو فطری خواہش ہوگی وہ ہوگی کہ اس میں میل پریکٹسز کا الزام نہ لگے اور یہ اپنے جتنے بھی ووٹرز ہیں اپنے اسی ووٹ کو اپنی پارٹی کی ہدایت کے مطابق اور جس طرح سے ان کا ووٹ مینڈیٹڈ ہے وہ اپنا ووٹ بھی اسی ٹرسٹ پہ استعمال کریں. لیکن اگر اس صورت حال میں آپ یہ طے کرنے جا رہے ہیں کہ آپ یہ آئینی ترمیم سیکریسی آف بیلٹ کے اور اوپن بیلٹ کے وائس ورسا اس کو ایک جکسٹا پوزیشن میں رکھ کے بات کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلے بحث اس پہ کریں کہ کیا سیکرٹ بیلٹ جو ہے سیکرٹ بیلٹ آپ کے پچھلے ایک پروگرام میں نے آپ سے 2 باتیں کی تھیں, آپ نے اسی موضوع پہ آپ کا سارا وہ بحث تھی اس دن بھی. ایک طرف آپ سیکرٹ بیلٹ کے پروز اینڈ کونز رکھ لیں اور ایک طرف آپ اوپن بیلٹ کے پروز اینڈ کونز رکھ لیں. اس بحث کو کنکلوڈ کریں پہلے کہ کیا سیکریسی آف بیلٹ یعنی رائٹ ٹو ووٹ اس کے دیکھ لینا کہ اس کے جو منفی اثرات ہیں جو مضمر اثرات ہیں. ملک احمد خان صاحب یہ اچھا نقطہ آپ نے اٹھایا ہے, اس پہ پھر بحث کر لیتے ہیں بریک کے بعد. لیکن وہ جو سوال تھا وہیں رہ گیا, آپ نے اتنا ایکسپلین بھی کیا, وہ سوال تو وہیں رہ گیا کہ تحریک پیپلز پارٹی تو کہتی ہے آن ریکارڈ, چودھری صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے پچھلے پروگرام میں کہ پیپلز پارٹی نے بڑی سنسیئرٹی کے ساتھ سچے دل و صداقت سے کوشش کی تھی کہ اس پروسیس کو اوپن اور شفاف کیا جائے, پول کو اوپن کیا جائے, لیکن پی ایم ایل نے ایگریمنٹ نہیں کیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ 2008 اور 2013 کے درمیان میں یہ کوشش کی گئی ہے. نہیں دیکھیں کیونکہ جب 18 میں اس پہ آپ کا جواب مجھے چاہیے ہوگا, میں ایک بریک لے لوں. میں چاہ رہا ہوں کہ اس کا کچھ تھوڑا سا ہمارے جو سننے والے ہیں سر ان کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی اگر ہمیں سوال کا جواب نہ مل سکا اور آگے پیچھے ہم سکرٹ کر گئے. میں بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد آپ سے شروع کروں گا. کچھ ہمیں سمجھائیں کہ کیا ریزرویشن و تحفظات تھے پی ایم ایل این کے جب اس پہ ایگریمنٹ نہیں کیا گیا جبکہ پیپلز پارٹی چاہتی تھی. آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین میں وہیں سے ریکنیکٹ کرتا ہوں جہاں ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے اور میں جانا چاہوں گا جناب ملک احمد خان صاحب کی طرف, چونکہ پی ایم ایل این کے سینئر رہنما ہیں, 3 ٹائمز ممبر پروونشل اسمبلی ہیں, پرانے ممبر ہیں, پی ایم ایل این کے وکیل ہیں, بکنگھم یونیورسٹی سے انہوں نے لا پڑھا ہے برطانیہ سے. ملک احمد خان صاحب میرا جو پوائنٹڈ کوشچن ہے جس کا میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو سمجھ آ سکے کہ کیا مصلحت اور وجوہات تھیں کہ پی 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 نے چاہا چارٹر ڈیموکریسی میں 2 انتہائی معزز شخصیات نے, بڑی شخصیات نے, امپورٹنٹ پرسنالٹیز نے ظاہر سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا کہ سینٹ الیکشنز میں ہم اس کو اوپن بنائیں گے, ٹرانسپیرنٹ بنائیں گے. یعنی محترمہ بینظیر بھٹو ایک طرف تھیں, دوسری طرف جناب نواز شریف صاحب تھے, اور پھر اس پر امپلیمنٹیشن کی بات آئی تو پیپلز پارٹی نے چاہا کہ اس میں امپلیمنٹیشن ہو. چودھری منظور آن ریکارڈ ہیں, لیکن پی ایم ایل این جو ہے وہ خرم دستگیر صاحب نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ کیا وجہ تھی. آپ کچھ بتا سکتے ہیں کیا وجہ ہوئی ہوگی کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئی, اس نے نہیں آنے دیا ٹرانسپیرنٹ پول کی طرف؟ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ دونوں باتیں, ایک بات تو یہ کہ کیونکہ 18ویں ترمیم ایک متفقہ ڈاکومنٹ تھا تو یہ سجیسٹ کرنا ہی ٹیکنیکلی کریکٹ نہیں ہے کہ ایک پارٹی کسی ایک نقطے پہ کہہ رہی تھی کہ اس کو کریں اور دوسری پارٹی اس سے کہہ رہی تھی کہ نہ کریں, کیونکہ وہ کنسنسس ڈاکومنٹ تھا. جن چیزوں پر ایگریمنٹ ہوا اور ڈس ایگریمنٹ بہت ساری باتوں پر ہوا ہوگا. اب دیکھیں نا جب نیب کی بات آتی ہے تو پیپلز پارٹی کے ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں اس دور کے وہ آ کے وہی بات کہہ رہے ہیں سر کہ اس پہ نہیں ہو سکا ہے ایگریمنٹ. پیپلز پارٹی چاہتی تھی لیکن ایگریمنٹ نہیں ہوا ٹرانسپیرنٹ پولنگ پہ. نہیں دیکھیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں نا, تو یہ سجیسٹ کرنا غالباً جب آپ ایک کنسنسس ڈاکومنٹ سائن کر دیتے ہیں تو پھر یہ سجیسٹ کرنا تھوڑا سا اناپروپریٹ ہوتا ہے کہ اس پہ ہماری یہ سجیشن تھی, کیونکہ اپنے کنسنسس سائن کیا, اس کے اوپر آپ نے ایگری کیا کہ یہ ہوگا اور یہ نہیں ہوگا. اچھا, اور اس میں اگر میں جو آپ سے پہلے بات کر رہا تھا وہ اس کو آپ نے شاید وہ اہمیت نہیں دی اور غالباً سمجھا کہ اس سوال کا جواب اس کے ساتھ منسلک ہے. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ سیکریسی آف بیلٹ جو ہے اس کے آپ پروز اینڈ کون سامنے رکھ لیں اور اوپن بیلٹ کے آپ سامنے رکھ لیں اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو سفر ہے وہ سیکریسی آف بیلٹ تک کیسے پہنچا پوری دنیا کے اندر, ووٹ کی سینکٹیٹی. اب فار ایگزامپل ایک ٹیزر کے طور پہ میں آپ سے بات کر سکتا ہوں, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک ووٹر کو
آپ اس طرح سے کہ وہ اوپن بیلٹ میں جائے اور اس کا ووٹ کا استحقاق جو اس نے استعمال کرنا ہے اس کے اوپر آپ یہ ایک بار پرووائڈ کر دیں تو پھر آپ کے ساتھ ساری پوری مت اس کی ڈیمالش ہو جاتی ہے. تو اس میں میرا یہ کہنا ہے کہ آپ کو پہلے کسی بھی نتیجے پر پہنچنے کے لیے بڑا مناسب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اگر آج بابر اعوان صاحب ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں دیکھیں نا سر میں ڈاکٹر صاحب نہیں ناٹ تھیوریٹیکلی پریکٹیکلی تو آپ نے دیکھا کہ یہاں ڈیموکریسیز نہیں دیکھیں ڈاکٹر صاحب دیکھیں نہیں آپ پھر دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ مورل کوسچن کو آپ ایک ارینجمنٹ جس کی ایک بیٹر پروویژن ہے اس کو آپ مورل کوسچن کے ساتھ کلب کر رہے ہیں. اگر آپ کی اپنی پارٹی کے مورلز درست نہیں ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں. اور دوسری جو بات آپ کہہ رہے ہیں میں آپ سے ایک اور بات بھی کہہ دوں کہ یہ جو تحریک انصاف اس وقت کر رہی ہے یہ ایک ود نو آفینس ٹو ملیکا ہمیں ان کا بڑا ریگارڈ ہے. نارملی ہو یہ رہا کہ گمکری ہو رہی ہے. میں نہیں مان سکتا کہ بابر اعوان جیسے ایک وکیل کو یہ پتہ نہ ہو کہ ایڈوائزری نیچر میں مورل کوسچن کے متعلق سپریم کورٹ کیا کہے گی. میں نہیں مان سکتا. اور دوسری جو بھی یہ ترمیم کی بات لے کر بھی آ رہے ہیں یہ اپنی پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کے نتیجے میں کر رہے ہیں. ان کی ضرورت ہے اس کے اوپر یہ اسی حکمت عملی کا حصہ ہے اور خود بھلے سے جواب کے بھاگے پھر رہے ہیں. ٹھیک ہے ملکہ ٹھیک ملکہ بخاری صاحب بیسکلی سمجھتے ہیں کہ ایک تو اخلاقی طور پہ آپ کی جماعت خود بڑی کمزور ہے. آپ کو خوف ہے کہ آپ کے لوگ بک جائیں گے چونکہ آپ کو اپنے لوگوں کے بکنے کا خوف ہے اس لیے جو ہے آپ لوگ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں اور ایک ایڈوائزری لینے چلے گئے اخلاقی ایشو پہ سپریم کورٹ کے پاس جس کی بات بنتی نہیں تھی. دیکھیے ملک احمد صاحب کا احترام کرتے ہیں لیکن ان کی بات سے بالکل بھی اگری نہیں کرتے. آپ کے ٹاک شو میں بتائیں. دیکھیں جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن کی بات ہے دیکھیں آج کی میٹنگ کے اندر بھی وزیر اعظم وضاحت سے کہہ چکے ہیں کہ سیٹیں بڑھیں یا کم ہو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم شفافیت میں یقین رکھتے ہیں. ہم ایسا ایوان چاہتے ہیں جس کے اندر عوامی نمائندے ایک بہترین طریقے سے الیکٹ ہو کر آئیں نہ کہ ہارس ٹریڈنگ کے تھرو آئیں. یہ ہماری ایک کیٹیگوریکل پوزیشن ہے ایک پرائمری ایشو کے اوپر کہ پاکستان کے ایوان کے اندر ضمیروں کے سوداگر کو نہیں آنا چاہیے اور اس کے اوپر قدغن لگانے کے لیے ہم نے آئین کا ترمیمی بل پیش کر دیا. اب دوسری بات آتی ہے دھڑکا تو کوئی لگا ہوا ہے نا کوئی بالکل بھی نہیں. دیکھیں یقین مانیے ڈاکٹر صاحب کہ ہمیں سیٹوں کے بڑھنے کم ہونے کا کوئی بھی فرق نہیں ہے اور وزیر اعظم عمران خان جیسے شخص کو اقتدار کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں 23 سال کی اسٹرگل لیڈ کی ہے آج ہی 500 ملین روپیز یعنی 50 کروڑ روپے کا ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے وہ ایم این ایس کے لیے رکھنے کا فیصلہ کیا گیا 2.5 برس کے بعد. یہ بھی ایسا ہے کہ جیسے ایم این ایس کو یعنی احساس دلایا جا رہا ہے کہ ہم آپ کے لیے کچھ کریں گے آپ کو امپاور کریں گے. ابھی سینٹ کے الیکشن سے پہلے اعلان کر دیا 50 کروڑ. بالکل بھی نہیں. اس کا سینٹ کے الیکشن سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے. ممبران پارلیمنٹ کی ریکوائرمنٹ تھی اس پہ وہ بات کرتے رہے اور وزیر اعظم نے ان کی بات سنی اور جو انہوں نے کہا اس کے پر پارلیمانی پارٹی میں فیصلہ ہوا. یہ ایک الگ ایشو ہے اور سینٹ الیکشنز کا الگ ایشو ہے. اس کے تعلق نہیں ہے جو ملک صاحب کہتے ہیں کہ خوف لگا ہوا ہے آپ کو. ہرگز بھی نہیں. ہم جانتے ہیں کہ کن ممبران پارلیمنٹ اور کس پارٹی کے لیڈرز نے ریٹ طے کیے ہیں اور اس پوزیشن کو روکنے کے لیے اس عمل کو روکنے کے لیے ہم آئینی ترمیمی بل لے کے ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ملک صاحب آپ کی پارٹی کے لیے بھی ٹیسٹ کیس ہے. دیکھیں آپ نے تو آئین و قانون کی بالادستی شمیلہ بھی ہے ہمارے ساتھ. ڈاکٹر صاحب مجھے صرف ایک بات کہنے کی اجازت دیں کہ آئین کی آپ جو ہے اس کی پاسداری. ملک صاحب شرمیلہ فاروقی بھی ہمارے ساتھ ہیں اور وہ بڑی خاموشی سے بڑے تحمل سے یہ پی ٹی آئی ورسز پی ایم ایل ڈیبیٹ سن رہی ہیں. شرمیلہ فاروقی صاحبہ آپ کہاں گم ہیں؟ ڈاکٹر صاحب 186 پہ اگر آپ اجازت دیتے ہیں اس کے بعد اخلاقی طور پہ یہ شکست کھا چکے ہیں. اگر ان کو اتنا ہی ٹرانسپیرنسی کا خیال تھا تو جب چیئرمین سینٹ کے خلاف نو کانفیڈنس موشن لایا گیا تو انہوں نے اپوزیشن کے ارکان کو خریدا. They were the ones who are moving around with a handbag. We were not. اب ان کو ڈر یہ ہے کہ اس سینٹ الیکشن میں ان کے اپنے لوگ بک جائیں گے اس لیے لائیں. ان کی نیت یہ ہے اور اس وقت ہم اس بل کو بالکل سپورٹ نہیں کریں گے. یہ کہتے ہیں ہم سب گناہگار ہیں اور ہمیں یہ کہتے ہیں ہم سب گناہگار ہیں آج سے ہم نیک ہونا چاہتے ہیں. کچھ اس قسم کی باتیں کریں. انٹرنیشنل کی رپورٹ پڑھ لیں جو ان کے دعوے ارادے اور جو ان کی جو کلیمز تھے کہ پاکستان میں بدعنوانی ہم کم کرنے آئے ہیں وہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ نے سب بھانڈے پھوڑ دیے. سب کچھ صاف سفید دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا. دے ہیو نو مورل گراؤنڈ. انہوں نے خریدے اپوزیشن کے ووٹ سینٹ کے الیکشنز کے اندر. دے ور دا ونس. اور ابھی بھی یہ جو سینٹ میں جو ٹکٹنگ کی کمیٹی کا جو انچارج جس کو بنا رہے ہیں وہ سب جانتے ہیں وہ اپنا جہاز لے کے کہاں جاتے ہیں اس جہاز میں کیا کیا لے کے جاتے ہیں.
یہ ہمارے اوپر انگلی نہ اٹھائیں. انصاف کا دعویٰ یہ کرتے ہیں, بدعنوانی ختم کرنے کا دعویٰ یہ کرتے ہیں, لیکن انہوں نے پاکستان میں پچھلے 2.5 سالوں میں جو بدعنوانی کی ہے, جو بدعنوان لوگوں کو بٹھایا ہے, جن کو سپورٹ کیا ہے, وہ سب کو معلوم ہے. شبر زیدی کا سٹیٹمنٹ پڑھ لیں کہ جس بڑے ٹیکس ایویڈر کے اوپر ہاتھ ڈالتے تھے یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارا فائنینسر ہے, اس کے اوپر ہاتھ نہ ڈالو, اینڈ ہی از کوٹنگ نن ادر دین دی پرائم منسٹر آف پاکستان. تو یہ چھوڑ دیں, یہ بہت پرانے. اب یہ ان کا جو بیانیہ ہو گیا نا کہ چور ہیں, ڈاکو ہیں, لٹیرے ہیں اپوزیشن والے, چھوڑ دیں. آپ بتائیں 2.5 سال میں آپ نے پاکستان کو مزید ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ ہے, ہم نہیں لائے ہیں. اچھا اب چلیں ہم بالکل صحیح, آپ ہمیں لے آئیں اس ٹاپک کی طرف. شمیلہ فاروقی صاحبہ, آپ کا تھینک یو سو مچ کہ آپ ہمیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے ٹاپک پہ. ناظرین آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک جرمنی میں بیسڈ آرگنائزیشن ہے جو 2012 سے کام کر رہی ہے. یہ ہر سال جنوری میں ہی اپنی رپورٹ دیتی ہے, اور اس کی جو اس کا کرپشن پرسیپشن انڈیکس ہے, یعنی کہ محسوس کیا جا رہا ہے, وہ یہ اس کا ایک سروے کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ پاکستان 1 پوائنٹ نیچے گیا ہے, لیکن رینکنگ میں 4 پوائنٹ نیچے چلا گیا ہے, کیونکہ کچھ اور کنٹریز جو ہیں وہ اوپر چلے گئے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ ایک پرسیپشن ہے. یہیں سے ہم بات کا دوبارہ آغاز کر لیتے. جانا تو چاہیے تھا ملک صاحب کے پاس, کیا آپ کا ڈیفنس ہے کہ پچھلے 2 سالوں سے مسلسل 1 پوائنٹ کر کے پرسیپشن خراب ہو رہی ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, پہلی بات تو یہ کہ جب ہم کسی بھی ایشو کے اوپر ٹاک شو پہ بات کرتے ہیں تو ہمیں مکمل تیاری کے ساتھ آنا چاہیے, اور میرا یہی یقین ہے ہمیں پڑھ کر آنا چاہیے. جہاں تک ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے, جی بالکل, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم فیکٹس کے ساتھ بات کریں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ ہے اس کا ڈیٹا کیا ہے, ڈیٹا سورس کیا ہے, پہلے اس پہ بات کرتے ہیں. 8 اداروں کا مجموعی ڈیٹا ہے. 6 اداروں نے جو ڈیٹا کلیکٹ کیا وہ 2018 کا ہے. اچھا. اور 2 اداروں کا ڈیٹا 2019 کا ہے. تو آپ کی یہ ساری کمپلینٹ کہ یہ ہمارے پرفارمنس کے اوپر بیسڈ ہے, آپ لوگوں نے چیک کیا ہے؟ بالکل ہم نے چیک کیا ہے, اور ڈیٹا سورسز ہم نے ریلیز بھی کی ہیں, پیش بھی کی ہیں, ٹی وی پہ چل بھی رہی ہیں. تو آپ کا جو یہ الزام ہے یہ بے بنیاد ہے. جو آپ نے اپنے دور حکومت میں کیا تھا, آپ دونوں پولیٹیکل پارٹیز نے, اسی کی جو چارج شیٹ ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے پیش کر دیجیے, اور آپ دونوں کو چاہیے کہ وضاحت سے اس رپورٹ کو پڑھیں, اس کی ڈیٹا سورسز کا مجموعہ دیکھیں, اور پھر ٹاک شو کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے پر انگلی اٹھائیں. دیکھیں ہماری کارکردگی نمبرز سے بات کرتی ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ نے اس چیز کا اعتراف کیا ہے کہ نیب کی کارکردگی بہترین ہے. 300 ارب سے زائد پیسے اکٹھے کیے 2.5 سالوں کے اندر. پاکستان مسلم لیگ نواز کے دور حکومت نے 10 سالوں کے اندر اس میں تو وہ بھی نہیں ہے, بحریہ ٹاؤن کے ہیں سپریم کورٹ نے, وہ نہیں ہے اس کے اندر. نہیں, ہم نے پیسے اکٹھے کیے, اور 11 لاکھ کنال ہم نے زمین جو ہے اس کو ہم نے غیر قانونی قبضوں سے چھڑوایا. اس کے علاوہ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ پنجاب نے بھی 100 ارب سے زائد ان کی پرفارمنس ہے ہمارے دور حکومت میں. تو نمبرز بتا رہے ہیں کہ ہم کرپشن کے خلاف ایک مہم چلا رہے ہیں, اور ادارے شفافیت سے کام کریں. تو ان کے الزام لگانے سے کچھ بھی نہیں. ملک احمد خان صاحب, بنیادی طور پہ بیرسٹر ملیکہ بخاری صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ تمام جو آپ کے لیڈران ہیں, جیسے مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں, انہوں نے بڑی اسٹیٹمنٹ داغی ہے جو اخبارات پہ بھی چل رہی ہے, ٹیلی ویژن پہ بھی چل رہی ہے, کہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ حکومت کرپٹ ہے. یہ کہہ رہی ہیں کہ ڈیٹا ہی پرانا ہے, 2018 اور 19 کا یہ ڈیٹا ہے, اور یہ چیک کر لیتے اگر پی ایم ایل این کی لیڈران تو اس قسم کی سٹیٹمنٹس نہ دیتے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میرے سامنے پڑا ہے یہ, اگر آپ مجھے کہیں گے تو میں آپ کے کیمرہ مین سے کہہ دوں گا کہ اس کو وہ تھوڑا آپ کو میگنیفائی کر کے دکھا دیں. میرے پاس رپورٹ بھی پڑی ہے. جی جی, اور وہ کیوں پڑی ہے, میں نے ہمارے پاس بھی ہے سر یہ رپورٹ, دوپہر میں یہ بحث. جی اچھا, اب دیکھیں, اب اس میں جو اس کا پرسیپشن انڈیکس ہے جو انہوں نے اس کا ایک وہ دیے ہے, اس میں جو 2018 تک کی, اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس کو کلیئرلی مارک کیا ہے 2019 اور 2020 کا. جس گورنمنٹ میں جس سال کے اندر یہ کرپشن بڑھ رہی ہے, جس کا انڈیکس یہ بتا رہے ہیں کہ جی 18 کا کچھ فال لے رہے ہیں ہم, کہ 18 کے فگرز میں سے اٹھا کر ہم آگے لے کر جا رہے ہیں. تو دیٹ ڈز ناٹ ایکچولی ڈپکٹس واٹ دا رائٹ پوزیشن از. یہ سال کی ڈپکشن ہے کہ یہ 2019 میں جو کرپشن کی بات ہے وہ بڑھی ہے, 2020 میں کرپشن کی بات بڑھی, اور وہ انڈیکس جو ہے وہ رائز پہ. آپ نے سنا ہے کہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اردو میں پڑھیں, اس کو اردو ٹرانسلیشن دینی پڑے گی پی ایم ایل این کے لیڈروں. آپ نے یہ سنا ہے کہ پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ انگریزی میں سمجھ نہیں آ رہی, اردو کی ٹرانسلیشن. میری بات سنیں نا ڈاکٹر صاحب, ایک سیکنڈ میں آپ کی 2 باتیں, مجھے پلیز ملیکہ ایک سیکنڈ ذرا پلیز دیکھیں نا, دس از ناٹ فیئر. میں آپ کی کسی بات میں بھی ایسے نہیں کرتا, میں تو آپ سے بڑی بنیادی بات کر رہا ہوں. 2019 میں 2019 کی اور 20 میں
آپ کی بدترین کرپشن اور اس کا جو رائز ہے وہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل. اب آپ اس میں یہ ڈھونڈیں نا کہ اس میں جو انہوں نے ڈیٹا لیا ہے وہ 18 کے لیے اسے فالٹ ڈیٹا کہتے ہیں. اگر نہیں وزیر اعظم کو پڑھنا آتا تو میں پڑھا دیتا ہوں آ کے, اگر کسی ٹیوشن کی ضرورت ہے تو میں دے دیتا ہوں آ کے. جو فالٹ ڈیٹا ہے پچھلے سال کا کیری اوور میں آتا ہے 18 اور 19 کے سال میں. 19 کے سال میں آپ کی حکومت موجود ہے اور یہ آپ مجھے کہہ رہی ہے کہ میں فائنینشیل ایئر کی 30 جون سے میں اس کو 1 جنوری سے اٹھا کے گننا شروع کروں گا, اور جب آپ اس کو کنسالیڈیٹ کر رہے ہیں وہ تو آپ آ کے اس کو جنوری نیکسٹ ایئر میں لے کر آئیں گے. کنسالیڈیشن کی مہینے جو ہیں وہ مارچ اور جون کے ہیں. تو واٹ آر وی ٹاکنگ اباؤٹ, کس سے آپ یہ بات کریں؟ اور یہ اگر آپ کے ڈاکٹر شہباز گل جیسے لوگ کم از کم, میں ملکہ آپ سے تو کوئی نہیں کر رہا تھا, مجھے ایبسلوٹلی ایک آئیڈیا تھا کہ آپ کو فیئرلی پتا ہوگا کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں. اس کے بعد جو آپ بات کر رہی ہیں یہ نیب کے چیئرمین کی کہ ان کی بڑی تعریف ہے اور وہ کل خود بھی کہہ رہے تھے. آپ کا 317 نہیں, دس از واٹ ہیز میں تو دیکھ رہا ہوں کہ یہ آرڈر آف دا ڈے بنا ہوا ہے آج. 317 ارب 487 بلین کہتے ہیں, 250 ارب سے زیادہ. میں صرف 317 کا جو پچھلا فگر ہے اس پہ آپ کو لا رہا ہوں جو سینٹ کے اندر پیش ہوا ہے. میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ جو 250 ارب سے زیادہ کا ہے وہ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں لوگوں کی زندگی عذاب کی ہوئی ہے. انہوں نے کون سے پیسے ریکور کیے؟ انہوں نے بتائیں مجھے کیا پیسہ ریکور کیا انہوں نے؟ جو پیپلز پارٹی کے کیسز بنے, مسلم لیگ کے کیسز ہیں, کون سا ایک پروسیڈ آف کرائم اور کون سی ریکوری ہے اس کے اندر؟ بتائیں مجھے کس سول سرونٹس پین چھوڑ کے بیٹھے ہیں؟ ریکوریز نہیں ہے, کاروباری لوگ کام کرنے کو تیار نہیں ہے. ایکسٹورشن ہے ڈاکٹر صاحب, ایکسٹورشن بنی ہے, ریکوریز نہیں ہے. ڈو یو نو واٹ آئی ایم سیئنگ؟ میں پوچھ رہا ہوں. ناٹ ایٹ آل, دس از ایکسٹورشن بنی ہے. اگر تھوڑے بہت پیسے بھی نہیں بیسکلی ریکوریز ہیں بات کر رہے ہیں. ٹھیک, اور میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, میں آپ سے کیا بات کہہ رہا ہوں, میں آپ کے سامنے اگر آپ اگر یہ بالکل صحیح, میں آپ کے سامنے لا کر وہ کاروباری لوگ بٹھاتا ہوں جو خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو گئے اسنیپ کی وجہ سے اور کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. واٹ از دس؟ کیا اس پالیٹکس کے چکر میں ہم اپنے ملک کے لوگوں کی زندگی عذاب کر دیں گے؟ یہ نیب کا لا ہے, یہ کالا ترین قانون ہے, اس کو ختم کریں. اس نے لوگوں کی زندگی اجاڑ دی ہے. اور یہ احتساب کے نام پہ آج آپ نے یہ 1947-48 سے دھندا شروع ہے اور اس کی بدترین شکل آج عمران خان کی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے قائم کر دی ہے. یار آئی ول ناٹ ہیئر اینی گڈ ورڈ فار نیب. مجھے پتا تو چلے کہ کیا ہے. لوگوں کی میتیں اٹھ رہی ہیں ان کے گھروں سے. یہ نیب ریکوری کر رہی ہے, نیب ایکسٹورشن کر رہی ہے. دیر از نو لا, اٹ از الٹرا وائرس ٹو دا کانسٹیٹیوشن. لو بیل کا لا نہیں ہے اس کے اندر. لوگوں کی بیٹیاں جوان گھروں میں بیٹھی ہیں, لوگوں کو پکڑ کے بیٹھ رہی ہیں یہ لوگ. یہ پھر آ کے کہہ دیتے ہیں نیب. ملک صاحب, واٹ از دس نانسنس؟ اس کا ریسپانس لے لیں. جی بیرسٹر کمال ہے یار. جی بالکل. بیرسٹر ملک صاحب کو غصہ بہت کم آتا ہے, وہ بہت ٹھنڈے نیچر کے ہیں, بہت غصے میں ہیں, لیکن وہ اس کا کیا جواب ہے جو وہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو ہے کہ ملک صاحب خود قانون دان ہے, لیکن شاید اس کیس سے واقف نہیں ہے کہ نیب از ناٹ الٹرا وائرس آف دا کانسٹیٹیوشن. اسفندیار ولی کیس کے اندر نیب جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل اسکروٹنی سے گزر چکا ہے, لیگل اسکروٹنی سے گزر چکا ہے. تو کسی نے بھی نہیں, سن لیجئے, کسی نے بھی نیب کے قانون کو الٹرا وائرس آف دا کانسٹیٹیوشن نہیں کہا, ورنہ یہ قانون اسٹیچوٹ بک کے اوپر نہیں ہو سکتا تھا. It has just been said by the Supreme Court bench. ابھی کا ہے مشیر عالم صاحب کے کیا ریکوریز کی. دیکھیں نہیں, آپ کی دیکھیں نہیں, آپ حقائق سے واقف ہیں, آپ قانون دان ہیں. اگر آپ اسفندیار ولی کیس میں آپ نے نہیں پڑھا تو میں آپ کو سکھا نہیں سکتی. اٹس ناٹ الٹرا وائرس آف دا کانسٹیٹیوشن. اور اس کیس کے اندر بھی یہ نہیں کہا. میری بات تحمل سے سن لیجئے, آپ سے گزارش ہے پاکستان کی نیشنل ٹیلی ویژن جو فنڈامنٹل رائٹس کو بریچ کرے گا, نیب کو متنازع بنایا, آپ کو احترام کرتے ہیں. دیکھیں, فنڈامنٹل رائٹ, عوامی نمائندوں کا احتساب پاکستان کی جمہوریت میں لازم ہے. ابھی حالیہ آپ کے 5 عوامی نمائندوں کے نام بتا سکتے ہیں ہم جنہوں نے پاکستان کی عوام کے سٹیٹ لینڈ کے اوپر قبضہ کیا. سیف الملوک کھوکر سے 1.5 ارب کی ہم نے زمین چھڑوائی, 45 کنال سٹیٹ لینڈ. جاوید لطیف سے 8 کنال, خرم دستگیر سے 37.4 کنال, چودھری تنویر سے 7,000 کنال. آپ پاکستان کی عوام کے لینڈ کے اوپر قبضہ کر رہے تھے, آپ کے عوامی نمائندے. یہ ملک احمد صاحب یہ ناقابل تلافی جرم ہے. آپ ان کے جرم کی تائید کر کے عوام سے آپ عوام کے حقوق جو ہے وہ انڈرمائن کر رہے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ جمہوریت میں عوامی نمائندوں کا احتساب نہ. آپ کی یہ ریکوائرمنٹ ہی غلط ہے. نہ کیجیے. ڈاکٹر صاحب میں اس پہ رپلائی کرنا چاہتا ہوں, میں آپ سے رپلائی کرنا. ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ ٹھہرے, دیکھیں
جی جی میں آپ کو دو باتیں بھی کہنے لگا ہوں. یہ جو اینٹی کرپشن کی بھی کیمپین چل رہی ہے نا, یہ کیمپین بھی 80% لوگوں کے لیگل رائٹس ریزرو کر رہی ہے. یہ صرف پولیٹیکل, یہ ایک دے آر پلئنگ ود دا گیلری, دیٹس اٹ. اگر یہ سیف الملوک کھوکھر والے معاملے میں وہ جو ثاقب نثار صاحب سے داستان شروع, یار ایک سیکنڈ, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو سیٹل دس آن دس ٹاک شو. ایک سیکنڈ ٹھہر جائیں. ملک صاحب بریک مجھے لائیو پروگرام ہے, یہ سیف الملوک کھوکھر, مجھے بریک لینی ہے. میں آپ لے اس کو کنٹینیو کر لیتے ہیں بریک کے بعد, اس پہ مزید بات کر لیتے ہیں. ملک صاحب یہیں سے بات کا آغاز کر لیتے ہیں, بریک لے لیتے ہیں. ناظرین بریک کے بعد اسی بات کو یہیں سے اسی پوائنٹ سے آگے بڑھاتے ہیں جہاں ملک صاحب کچھ بتانا چاہ رہے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. میں ٹاپک پہ تو منہ آگے کرنا چاہتا ہوں. وزیر اعظم نے الیکٹورل پالیٹکس کے حوالے سے جو کچھ کہا, لیکن ملک احمد خان صاحب جو ہے ریلی بہت ہی ٹھنڈے مزاج کے سیاستدان ہیں ٹیلی ویژن پروگرامز میں, لیکن بہت ہی انہوں نے غم و غصے کا اظہار کیا نیب کے حوالے سے, حکومت کی اکاؤنٹیبلٹی ڈرائیو کے حوالے سے. وہیں سے پوائنٹ کا آغاز کر لیتے ہیں. ملک صاحب آپ اپنی تھاٹ کمپلیٹ کر لیں تاکہ پھر ہم اس سے آگے نکل سکیں. سر میں صرف اتنا, میں جسٹ فار دا ریفرنس میں آپ کے سامنے ڈاکٹر صاحب میں یہ کہنے لگا ہوں, یہ اس کی میتھڈالوجی میرے آگے پڑی ہے, یہ جو یہ ٹرانسپیرنسی والوں کی ہے, اور اس کے بعد میں اینٹی کرپشن پر صرف ایک لائن میں آپ کے بات کروں گا. دا سی پی آئی 2020 از کیلکولیٹڈ ڈفرنٹ ڈیٹا سورسز. دس از واٹ اٹ از. یہ آپ کے سامنے ہے, آپ کا کیمرہ دیکھ سکتا ہے, یہ میرے آگے پڑی ہے, اور میں اس میں صرف ایک ہائی لائٹڈ پیرا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. سی پی آئی 2020 از کیلکولیٹڈ using 13 different sources from 12 different institutions that capture perceptions of corruption within the past 2 years. اور یہ past 2 years میں اگر کوئی فال کا آتا ہے کہ 18 سے 19 2018-19 کے فائنینشیل ایئر کا, تو اس میں سے اپنی گورنمنٹ یہ اس طرح سے یہ آپ بھاگ نہیں سکتے. اب یہ جو بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں, یہ اینٹی کرپشن والی بات ہے. ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس تھے, ان کی کورٹ میں یہ فیصلہ ہوا کہ تھانے دار جا کر دیہات میں یہ اعلان کرائیں کہ کسی کو بھی اگر سیف الملوک اور ان کے بھائیوں کے خلاف کوئی کمپلینٹ ہے تو وہ پولیس اسٹیشن کے اندر آئیں. یہ اس دور کے اندر یہ آرڈر ہوا, یہ جب ثاقب نثار صاحب تھے. منادی کرائی گئی, ڈھول پٹوائے گئے, اور آج ان کے خلاف جو کیسز ہیں ان کی ڈفرنٹ کورٹس میں موجود ریزنز کو سنا ہی نہیں گیا, اور کیا گیا جا کے ان کی وہ اڑا کے ان کے اوپر بلڈوزر چلا دیے گئے. کوئی انسانیت ہے یار؟ اچھا یہ اور بات ہے کہ حکومت بزد ہے کہ ان کے پاس بڑی انفارمیشن ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ جو سٹے لیا گیا ہے سیشن کورٹ سے غالباً لیا گیا تھا, وکیٹ ہو گیا. ڈاکٹر صاحب میں آپ کے پروگرام کے وساطت سے یہ کہتا ہوں, میری ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ, ڈاکٹر صاحب میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہتا ہوں, یہ جو آج فواد نے اور یہ شہزاد اکبر نے پریس کانفرنس کی ہے, میں سیف کا ریکارڈ لے کر آپ کے پروگرام پہ آتا ہوں, اگر اس کا لیگل رائٹ نہ ہوا تو آئی ول کوئٹ اٹ, میں سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جاؤں. یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ زیادتی کے انتہا کر کے نالے چور نالے چتر, یار زیادتی بھی کر رہے ہیں اور اوپر سے آ کے پارسا بھی بنے ہوئے. اچھا یہ کیسا انصاف ہے؟ اور یہ جو ووٹوں کا دھندا بھی کرنا نا, انہوں نے کرنا ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ڈیبیٹ بھی ہو گئی ہے. جی ٹھیک ہے. شمیرہ فاروقی صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں, مجھے صرف 1 منٹ دیجیے, میں کوئکلی اس کا رسپونڈ کر دیں, پھر میں ایک نیا ایشو لے کے جانا چاہتا ہوں ان کے پاس, شمیرہ کے پاس. اس کا رسپانس کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ جو لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ غلط توڑا گھر, بالکل انہوں نے میٹر ڈسپوز آف کیا اور کہا کہ آپ نے جو باقی ان کا 45 کنال لینڈ کے اوپر لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے ڈسپیوٹ نہیں ہے, سول کورٹ نے بھی سیف الملوک کھوکھر کا جو اسٹے تھا اس کو ویکیٹ کر دیا ہے, اور کہا ہے کہ ان کی پراپرٹی کو ڈی سیل کریں اور میٹر کو ڈسپوز آف کر دیا, اور سول کورٹ نے ان کا جو موقف ہے اس کی تائید نہیں کی. دوسری بات ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کی نئی ابھرتی ہوئی لیڈر ایسے لوگوں کی سرپرستی کرتی ہیں جو قبضہ مافیا ہیں. پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ عوامی منصب چاہنے والی خاتون نے پاکستان کے سب سے بڑے قبضہ مافیا کے ساتھ پریس کانفرنس کی اور دھمکی دیتی ہیں اعلیٰ عدالت کے سابق جج کو, اور کہتی ہیں کہ ہماری بات کو نہ مانا تو میں آپ کو دھمکی دیتی ہوں اور پاکستان کے ٹیلی ویژن کے تھرو دیتی ہوں کہ آپ کے خلاف ایک منظم مہم چلائیں گے.
माफ कीजिए मलिक अहमद साहब, ये तो आपकी पार्टी के लीडरशिप के पैराए हैं कि कब्जा माफिया की सरपरस्ती करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, आला अदालत के साबिक और करंट रीसेंट जजेस को धमकियां देते हैं। क्या आप आईन और कानून की बालादस्ती की मूवमेंट लीड करने की बात, बसद एहतराम मलिक अहमद साहब एहतराम करते हैं, लेकिन बिल्कुल ये नाकाबिल तलाफी है। अच्छा, मुझे इससे बिहेवियर, ये मौके इस पे मलिक साहब, इस पे बड़ी बात हो चुकी है, मुझे जरा इसमें शर्मिला फारूकी साहब को लाने दीजिए। शर्मिला फारूकी साहबा, मैं एक नया इशू लेके आपके पास आता हूं कि आज अब से चंद घंटे पहले जब वापडा का वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से एक तकरीब हुई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स पे, वहां पर वजीर आजम पाकिस्तान ने ये पोजीशन ली है कि पाकिस्तान में जो नेचर थी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की गुज़िश्ता 10-12 बरस से, उसमें चूंकि इलेक्शन जीतने के लिए सरमाया चाहिए था, इलेक्शन जीतने के लिए फौरी तौर पे रिजल्ट चाहिए थे, बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो किए गए, लॉन्ग टर्म थिंकिंग और स्ट्रेटजी नहीं थी, जिसकी वजह से बहुत से मसाइल पैदा हुए। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के साथ जिस किस्म के एग्रीमेंट्स किए गए, वो मैं आपको सुनाता हूं, फिर मैं आपका इस पर रिएक्शन लेना चाहूंगा। जरा सुनाइए कि प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा। डेमोक्रेसी के अंदर जो हर 5 साल के बाद इलेक्शन होता था, इस इलेक्शन की वजह से लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं हुई। कोशिश ये होती है कि 5 साल के बीच में जो भी चीज कंप्लीट हो जाए ताकि पब्लिक को दिखाएं, फिर बहुत ज्यादा अरबों रुपया इश्तिहारों पे खर्च करें और फिर उसके ऊपर इलेक्शन जीत जाए। इसने बहुत नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को। पाकिस्तान की जो बिजली हम बनाते हैं वो सारे बड़े शरीर में सबसे महंगी बिजली है। कॉन्ट्रैक्ट सब ऐसे हैं, 2023 में 1500 अरब रुपया हम खर्च करेंगे बिजली के कैपेसिटी पेमेंट्स पे, चाहे हम वो बिजली इस्तेमाल करें या ना करें। जी, शर्मिला फारूकी साहिबा, आपने सुना कि उन्होंने कहा कि एक पूरी नेचर ही पॉलिटिक्स की कि पैसा कमाना है, जल्दी जल्दी प्रोजेक्ट्स करने हैं, इलेक्शन जीतने हैं, जिसकी वजह से कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, थिंकिंग और हिकमत अमली बन ही नहीं सकी। देखिए डॉक्टर साहब, रवायती तौर पे ये होता है कि जो भी गवर्नमेंट आती है वो 5 साल के लिए आती है, और ज़ाहिरी बात है मंसूबे भी बनाने इसी तरह चाहिए कि या 3 साल हो या मैक्सिमम 5 साल हो, क्योंकि उसके बाद तो ज़ाहिरी बात है प्राइस एस्केलेशन होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, 10-10 साल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कारामद नहीं होते। प्राइम मिनिस्टर साहब का मसला पता है क्या है? प्राइम मिनिस्टर साहब खैर खुद ही अपनी ज़बान में ये कह चुके हैं कुछ इंटरव्यूज़ के अंदर कि वो तैयार ही नहीं थी हुकूमत के लिए और उनको प्रैक्टिस ही नहीं थी। वो अभी भी समझते हैं कि हुकूमत चलाना जो है एक प्रैक्टिस मैच है और ये कोई क्रिकेट का गेम है। इट्स नॉट। ये तजुर्बे करने पाकिस्तान के ऊपर आए हैं और जो तजुर्बा किया है वो इंतहाई नाकाम और अफसोसनाक निकला है, क्योंकि पाकिस्तान में आज हर शख्स भीख का प्याला लेके बैठा हुआ है। आज ना कोई दवाइयाँ खरीद सक रहा है, ना कोई चीनी खरीद सक रहा है, ना गैस मुहैया है, नायाब हो गई है। बिजली का टैरिफ अगेन 3.5 रुपए जो है वो बढ़ाया जा रहा है। मुझे आप बताइए कि ये अवाम जाए तो जाए कहाँ? इनके पास ना कोई माशी पॉलिसी है, ना कोई खारजा पॉलिसी है, ना कोई दाखिला पॉलिसी है। जिसको ये चपरासी नहीं लगाना चाहते तो उसको मुल्क का वजीर दाखिला इन्होंने लगा दिया है। मावन खुसूसी आन के ऊपर तो ये मुल्क चल रहा है। मुझे आप ये बताइए कि हमारे पास किसी भी इशू के ऊपर क्या पॉलिसी है? पार्लियामान को तो ये किसी किस्म की वक़्त देते नहीं है। लेकिन शर्मिला फारूकी साहिबा, आपको याद होगा कि जुल्फिकार अली भुट्टो को हम खालिक समझते हैं पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का। जो पहली दफा जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर बने तो उन्होंने न्यूक्लियराइजेशन ऑफ द प्रोग्राम के ऊपर काम करना शुरू किया। फिर एज प्राइम मिनिस्टर उन्होंने इस प्रोग्राम को पुश किया। उनकी बदकिस्मती से उनको सजा हुई, फांसी हुई, लेकिन अब भी जब न्यूक्लियर पाकिस्तान बना है 1980s में, उसका सहरा जो है, पॉलिटिकल जो सहरा है, वो जुल्फिकार अली भुट्टो पे आता है। तो लॉन्ग टर्म थिंकिंग और स्ट्रेटजी तो होती है ना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स और इस किस्म की चीजों की। देखिए, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो जैसे लीडरान और सियासतदान तो सदियों में पैदा होते हैं, और भुट्टो साहब अपनी छोटी सी जो उनको हुकूमत मिली थी उसमें वो बहुत सारी चीज़ें कर गए। उसमें स्टील मिल भी लगा गए, उसके अंदर वो न्यूक्लियर जो है वो प्रोग्राम भी शुरू कर गए। अभी तक जो इस मुल्क के अंदर अगर कोई कंक्रीट चीज़ें हुई हैं तो उन्हीं के दौर में। उसके बाद तो आप देखिए कि पाकिस्तान की एक चेकर्ड हिस्ट्री रही है, जनरल ज़िया से लेके जनरल मुशर्रफ, मतलब ये तमाम पाकिस्तान में जो एक वो आया है सिस्टम, वो तो बहुत कम आया। तो लॉन्ग टर्म थिंकिंग थी ना, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, लॉन्ग टर्म थिंकिंग थी। आप मुझे बताइए कि क्या करता ये सियासतदान, क्या करते? ये क्या 10-10 साल 20-20 साल प्रोग्राम कहाँ से बनाते? बिकॉज इनको तो ये पता था कि हमें तो एक चुटकी के अंदर ये निकाल देंगे 2.5 साल के अंदर, 2 साल, और यही होता रहा। अच्छा, एक दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो रह जाएंगी। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में ये डिमांड की है कि पहले पंजाब में एक नो कॉन्फिडेंस का वोट जो है
یہ پریزنٹ کیا آپ کی پارٹی نے. ایک ایشو ہے بڑا امپورٹنٹ جو رہ جائے گا کہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ پنجاب کے اندر سے نو کانفیڈنس کا جو ہے کیا جائے. غالباً اشارہ یہ ہے کہ پی ایم ایل کیو جو ہے اس کو بھی آن بورڈ لیا جائے. پی ایم ایل نے اس کی مخالفت کی ہے, وہ نہیں آپ کی اسٹریٹجی سے ایگری کر رہے. مولانا بھی الگ سے ناراض ہیں. اس پہ کوئی آپ کا کیا رد عمل ہے کہ آپ کے ڈفرینسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں؟ دیکھیے ہم اپنی جو باقی پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان کو دلائل کے ساتھ کنونس کریں گے. ہم نے شروع دن سے, جب سے پی ڈی ایم شروع ہوا تھا, ہم نے کہا تھا کہ ہم تمام آئینی اور جمہوری آپشنز جو ہیں وہ بروئے کار لائیں گے. اس میں نو کانفیڈنس موشن ایک بہت اہم قدم ہے, اور ہم پی ڈی ایم کے اندر اپنے دلائل پیش کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم اپنے جو اتحادی ہیں ان کو کنونس کریں. لیکن فائنل جو ڈیسیشن آئے گا, ظاہری بات ہے وہ متفقہ آئے گا پی ڈی ایم کے. اس کے بعد دیکھیے, آپشنز ٹیبل پہ رکھنا, دلائل پیش کرنا, کنونس کرنا, یہ ہمارا جمہوری حق ہے, اور ہم کوئی غیر آئینی بات نہیں کر رہے, ہم کر رہے ہیں. اور دیکھیے ان کی حکومت تو بڑی فرجائل حکومت ہے نا, اتحادیوں کے 4 ووٹ کے اوپر تو کھڑی ہوئی ہے. ان کو سینٹ کے الیکشن میں اعتبار نہیں ہے کہ ان کے جو بندے ہیں یہ ان کو ووٹ دیں گے کہ نہیں دیں گے. ان کو یہ بھی پتا ہے کہ نو کانفیڈنس موشن آیا تو انہی کے بیٹھے ہوئے سٹنگ ایم این ایز جو ہیں ان کے پرائم منسٹر کے خلاف ووٹ دے دیں. شمیلہ فاروقی صاحب, وقت میرا بالکل ختم ہو گیا. شمیلہ فاروقی صاحبہ کا, ملک احمد خان صاحب کا اور ملیکہ بخاری صاحبہ کا بہت شکریہ. بہت ہیٹڈ ڈسکشن تھی. ایک بنیادی ایشو جو ہے وہ ناکافی اس پہ ڈسکشن ہوئی کہ کیسے پنجاب کے ایشو میں پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این اور مولانا کے درمیان میں جو ڈفرینسز ہیں نو کانفیڈنس کے حوالے سے, ووٹ کے حوالے سے, وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور مولانا, ایسا لگ رہا ہے کہ مولانا نے یہ بھی آفر کیا ہے کہ اگر میری لیڈرشپ کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا, اگر بلاول اور مریم ہی فیصلے کرتے رہیں گے تو پھر میرا پی ڈی ایم پہ ہیڈ کرنے کا کیا فائدہ, میں اس کے لیے ریزائن کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن غالباً ان کو آصف علی زرداری صاحب نے اور نواز شریف صاحب نے ایشور کیا ہے کہ جو 4 تاریخ کو میٹنگ ہوگی اس میں مولانا جو ہے ان کو پورا رول ملے گا. آج اتنا ہی ناظرین, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.